अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, 11 सितंबर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात का दिन रात अनथक मेहनत से हासिल होने वाला मुल्क आज बदहाली का शिकार है। लाखों जानों की कुर्बानियां देकर मुल्क मिला। इस मुल्क की बुनियादों में शहीदों का खून है। क्या हम कायद के बताए गए ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सबक को भूल गए हैं? क्यों हम सिर्फ तनकीद, इल्ज़ाम और मनफी सियासत का हिस्सा हैं? अपने कायद के फरमुदात को सुनते तो हैं लेकिन अमल कभी नहीं करते। दिखाई ऐसा ही देता है। दूसरी जानिब सानिहा बल्दिया फैक्ट्री को आज 12 साल मुकम्मल हो गए। लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं और क्या कभी सानिहा बल्दिया फैक्ट्री के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। जबकि अहम खबर यह है कि बिजली मजीद महंगी हो गई है और कीमत में ₹1.74 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। कहाँ है सस्ती बिजली और मुफ्त बिजली फराहम करने वाले लोग? उनको ज़रूर इस बारे में सोचना होगा। सिंध असेंबली में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों और अफसरान पर नवाजिशात का इंकशाफ हुआ है। सियासी भर्तियों ने पूरे निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया है, जबकि सिंध में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद में भी करोड़ों की खुर्द बुर्द का इंकशाफ सामने आया है। सिंध के वज़ीर इत्तेहाद शर्जील इनाम मेमन का ये कहना है कि सोची साजिश के तहत सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जमहूरी हुकूमत के होते हुए काले कवानीन बनाए जा रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन से खायफ होकर अंधे और काले कवानीन बना रही है। ये कहना था शाहिद खाकान अब्बासी का, जिन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हुकूमत ने अवाम के फ्री असेंबली के आईनी हुकूक को ख़त्म कर दिया। ये आज के टॉपिक्स हैं और जो मेरे गेस्ट मेरे पैनल में मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूँ। सलीम सिचवानी साहब हैं, PTI से इनका ताल्लुक है, जबकि फहमीदा यूसुफी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तज्जियाकार हैं और ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे। किरण मसूद साहिबा MP हैं, MKM से इनका ताल्लुक है, ये भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। और इकबाल एडवानी साहब पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप से इनका ताल्लुक है, ये भी ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। पहले मैं बात करना चाहूंगी सलीम सिचवानी साहब से, जिन्होंने स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। सलीम साहब, 11 सितंबर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफ़ात के दिन के तौर पर मनाया जाता है। आप समझते हैं कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पैगाम था, उस पैगाम को हमने सही तौर पे समझा और जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब दिया था, उस ख्वाब की तफसीर कहीं नज़र आती है आपको मौजूदा पाकिस्तान में? आप देखें इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, उसमें हम कायद आज़म के जो इरशादात हैं उससे तो हम कहीं भी मुताबिक नहीं रखते। ईमान का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ईमान का ताल्लुक़ हमारा, हम इस दर्जे पे हैं कि अल राशि वल मुर्तशी किलाउ माफिल नार, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोस्त की है। हमने अपना ईमान तो यहीं पे डुबो दिया है, पूरा निज़ाम ही करप्शन के ऊपर हमने कंप्लीट कर लिया है और ख़ुद तो दोज़ख में जा रहा है हुक्मरान तक में, साथ में दीगर अफराद को भी साथ में लेके जा रहा है। इत्तेहाद का हमारा ये हालत है कि सिंध में जो हुकूमत मुसल्लत है हम पर, वो भी कोई अवाम की मुंतखब करता हुकूमत नहीं है। पंजाब के अंदर जो मुसल्लत है हुकूमत, वो भी कोई अवाम की मुंतखब करता हुकूमत नहीं है। बलूचिस्तान में जो मुंतखब करता MNAs और MPs हैं तो वो भी ज़बरदस्ती के लाए हुए हैं मेरे से। एक वाहिद पार्टी है जो आज भी कहती है कि आए और हमारे साथ में जो है वो मिलकर, अगर आपको एतराज़ है इलेक्शन के तो दोबारा इलेक्शन भी करा लें और फॉर्म 45 अगर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और तंजीम भी आपको सिर्फ इसी पार्टी में नजर आ रही है, बाकी और कहीं पे भी आपको तंजीम भी नजर नहीं आएगी। चले, फहमीदा यूसुफी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा यूसुफी साहिबा। जी फहमीदा साहिबा, जो आज 11 सितंबर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात है, बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। क्या इतना काफ़ी है कि हम तकरीबात का इनेकाद कर लेते हैं, असेंबली में 2-4 तकरीरें हो जाती हैं और सेमिनार्स हो जाते हैं या रैली निकल जाती है? क्या ये इतना काफ़ी है बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए? अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ जो है क्लियर नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। अच्छा फहमीदा साहिबा, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है अब? जी आपकी आवाज़ पहुंच रही है लेकिन उसमें डिस्टॉर्शन है थोड़ा।
अच्छा, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि 11 सितंबर बानी पाकिस्तान का यौम वफ़ात है, हम मनाते हैं बड़े अकीदत और एहतराम से, रैलीज निकालते हैं, सेमिनार्स मुनक़िद करते हैं और सरकारी तौर पे भी बड़ा इसको अहम दिन गर्दाना जाता है, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? उनके फरमुदात पे हम कहीं अमल नहीं करते नज़र आते, वो बस सिर्फ सुनने और पढ़ने की हद तक है, ना ही हम उनके जो तंजीम, इत्तेहाद, तंजीम, ईमान, इसके सबक को हम याद करते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? क्यों हम बहैसियत कौम इन सब चीज़ों को भुला बैठे? बहुत बदकिस्मती की बात है और शुमाइला मैं आपकी बात पे एग्री करती हूँ कि आज जो है यौम वफात बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का है, लेकिन आज सारा दिन और जो कुछ हमारे टीवी चैनल्स पे चल रहा है वो आप देख ही रही हैं। जो सियासी सर्कस हमारी सियासी जमातों ने लगाया हुआ है उसका तमाशा जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। ना इत्तेहाद कोई नजर आता है, ना तंजीम कोई नजर आती है, ना ईमान कोई नजर आता है। तो कोई सुबह से लेके अब ये शाम रात हो चुकी है, मुझे तो कहीं पे कोई भी कोई प्रोग्राम नजर नहीं आया है, कोई ऐसी बात करते कोई नजर नहीं आया है। बात जो हो रही है वो यही हो रही है कि तुम रहो या हम रहें, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, एक दूसरे को धमकियां, बदतमीजियां, गालियां, अरेस्ट, एक अजीब कॉमेडी सर्कस इन लोगों ने लगाया हुआ है। इस सिचुएशन में ये नहीं देखा जा रहा कि हमारे मुल्क की इस वक्त जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो क्या चल रही है। इस वक्त जो है वो आपका जो सिचुएशन है कि स्टॉक मार्केट में एक दफा फिर मंदी आज हुई है और दूसरी तरफ जो है वो आपके ताजे बिरादरी जो है वो रो रही है और अलग मतलब इधर IMF का दबाव आप पे चल रहा है, बिजली सार्फिन पे जो है आज रिलीफ वापस ले लिया गया है। एक अजीब जो है वो सिचुएशन इन लोगों ने बनाई हुई है। कोई भी अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी जो है वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है। सबको इस वक्त ऐसे लगता है कि एक बंद दिली में हम जाके खड़े हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ सबको अपनी अपनी ताकत दिखानी है, सबको अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल दिखाना है। किसी को स्ट्रीट पावर दिखानी है तो किसी को अपनी जो मस्कुलन पावर है वो दिखानी है। तो एक अजीब केओस जो है वो बना हुआ है, कहीं इसका एंड होना चाहिए और ये एंड हो सिरा नहीं मिल रहा है, कोई सिरा नहीं मिल रहा कि कहाँ से ख़त्म हो और कहाँ से शुरू हुआ है, कुछ मालूम नहीं हो रहा। फहमीदा साहिबा, ये तो वो सिचुएशन है जो करंट हमें नज़र आ रही है और हर कोई इस पे बात कर रहा है कि मुल्क में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बिहाइंड द सीन अगर हम देखें तो बहुत सारी करप्शन इसी दौरान, ये सारी चीज़ें जो करप्ट अनासिर हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको पता है कि अब उन पे नज़र नहीं है। मैं आपको अभी एक खबर देती हूँ कि सिंध असेंबली में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों और अफसरान पर नवाजिशात का इंकशाफ हुआ है। सियासी भर्तियों ने पूरे निज़ाम को इस वक्त तबाह बर्बाद किया हुआ है। आप सोच सकते हैं कि सिंध असेंबली में 168 मेंबरान हो और 500 मुलाजमीन हो, क्या रेशो बन रहा है और सब वो हैं जिनको खुले दिल से नवाजा जा रहा है। देखिए, ये तो मैं कह रही हूँ ना कि हमारे निज़ाम की बदकिस्मती है, ये हमारे सियासी निज़ाम की बदकिस्मती है, ये हम आवाम की बदकिस्मती है कि जो हमारे वोट पे वहाँ पहुँचते हैं तो वो सिर्फ वहाँ पे शायद जो है अपने नोट बनाते हैं, शायद जो है अपने लिए कोई ना कोई फैसिलिटेशन ढूंढते हैं, अपने पावर कॉरिडोर्स की में मजीद आगे जाने की वो करते हैं। जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं उन्हें नवाजते हैं, मेरिट का कत्ल करते हैं। अगर जो है पाकिस्तान में आप देखें या ओवरऑल, ये सिर्फ जो है वो सिंध की बात नहीं होगी, ये तो आप अगर हम KP के उठा के देखेंगे वहां से भी इसी किस्म की स्टोरीज आपके सामने आ जाएंगी, बलूचिस्तान से इस तरह की स्टोरीज आएंगी, पंजाब से आएंगे। ये यही है कि आपके अपने इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनको आउट ऑफ द वे जाके नवाजा जाता है, मेरिट का कत्ल किया जाता है और उसके बाद जितने भी आपकी जो भी आपको फैसिलिटेशंस हैं, क्योंकि आपने करना ये होता है हमारे सियासतदानों को ये फैसिलिटेशन, ये फायदे देके, क्योंकि उन्हें ये होता है कि वो इन पावर कॉरिडोर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये स्कैंडल्स, ये करप्शन तो हमारे सामने ही है और जहाँ पर जो करप्शन है वो
مطلب یہ چلتی ہی چلی جا رہی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. عوام کو کتنا زیادہ اس سے نقصان ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کرن مسعود صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, ایم پی ہیں ایم کے ایم کی, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم کرن مسعود صاحبہ. وعلیکم السلام شمائلہ. کرن مسعود صاحبہ, ساری صورتحال آپ بھی سن رہی ہیں. اب جو سانحہ بلدیہ فیکٹری ہے, آج بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا. 12 سال گزر گئے ہیں اس سانحے کو گزرے ہوئے. لواحقین ہر سال برسی مناتے ہیں, خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اس پورے سانحے میں صرف مزدور طبقہ متاثر ہوا تھا, لیکن آج تک انصاف کسی کو نہیں مل سکا, اور نہ ہی ان گھروں کو پھر پورا سال کوئی پوچھا جاتا ہے یا ان کا کوئی پرسان حال ہوتا ہے. کچھ کہنا چاہیں گے اس پر؟ انصاف تو پاکستان میں کسی کو ملتا نہیں. آج ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برسی بھی منا رہے ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے وفات پائی, جس قصبہ پرسی میں وفات پائی, وہ بھی تحقیقات کا متقاضی ہے. بات کی آپ نے مجھ سے بلدیہ فیکٹری کی, تو اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ کوئی ہو نہیں سکتا. صرف لواحقین ہی نہیں بلکہ اس الزام میں گرفتار رحمان بھائی اور زبیر بھائی بھی انصاف کے منتظر ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اس واقعے کے اصل مجرم بھائلہ برادران ہیں. انہوں نے فیکٹری جس طریقے سے بنائی تھی, وہاں کوئی ایگزٹ نہیں تھا, کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا. انہوں نے کھڑکیاں بالکل بند کی ہوئی تھی, گرلز لگائی ہوئی تھی, چھت کی جانب جانے والے کرن صاحبہ ایسی تو عمارتیں کراچی بھر میں مطلب ہے ہی, ایسی ساری عمارتیں جن میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ ہے ہی نہیں. فیکٹری تو دور کی بات ہے, ریزیڈینشل جتنے بھی عمارتیں بننا چاہیے. کوئی بھی دہشت گردی ہوئی ہے, جلائی گئی ہے, اس کے اوپر بات ہو. جرم ہے. انہوں نے جس طریقے سے فیکٹری بنائی, پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب واقعہ ہوا تو اس کے گیٹ کھول دینے چاہیے تھے. جو ایک ہی گیٹ تھا نا, فرنٹ گیٹ, وہ کھول دینا چاہیے تھا. لیکن ملازمین سے کہا گیا کہ ہمارا سامان سمیٹو, اس کو محفوظ جگہ پر پہنچاؤ. تو یہ ساری زیادتی ہے, اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ آگ بھائلہ برادران نے خود لگائی تھی. اچھا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سلیم سچوانی صاحب. یہ جو حقائق ہیں ان پر 12 سال گزرنے کے باوجود پردہ پڑا ہوا ہے, ابھی تک حقائق سامنے آ ہی نہیں رہے. پردہ نہیں پڑا ہوا, پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. پاکستان کے بچوں کو معلوم ہے کہ پہلے مالک مکان, جو مالک فیکٹری تھے, ان سے بتہ مانگا گیا. اور سلیم صاحب ایسے تو بہت کچھ بچوں کو معلوم ہے, لیکن اس کا آؤٹ پٹ کیا نکل رہا ہے؟ اس کے بعد میں جو ہے نا, وہ باہر سے دروازہ بند کر کے جو آگ لگائی گئی, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اندر جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آج تک ہمیں اس چیز کا دکھ اور تکلیف ہم اٹھا رہے ہیں کہ اس طرح کا سانحہ ہمارے ملک اور ہمارے شہر کے اندر میں ہوا, 260 لوگ نہیں ہونا چاہیے, جو مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور جو کہ اس واقعے میں شہید ہو گئے, شہداء. اب ان کے بعد جو ان کی فیملیز, کیونکہ وہ اپنی فیملیز کے کفیل تھے, ان کی فیملیز کو بھی کچھ نہیں ملا, وہ آج بھی وہیں کے وہیں ہیں. دیکھیں, ان کی فیملیز کو ملنا چاہیے تھا. حکومت سندھ کی بھی ذمہ داری تھی اور وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری تھی. اس وقت کے جو ایم این ایس, ایم پی ایس جو بنے ہوتے, ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ ان کے لیے کمپنسیشن کرتے, مگر انہوں نے مکمل طور پہ اس کو نظر انداز کیا. اور بلکہ بہت سے ایسے تھے جو ان معاملات میں انوالو پائے گئے, اور جو اپنا شہر چھوڑ کر, اپنا ملک چھوڑ کر باہر بھی بھاگ گئے. پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ اللہ بہتر جانتا, مگر اس کے اوپر مسلسل آہستہ آہستہ کر کے اس کو بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ معاملہ ختم ہو. اور جس طرح کے انہوں نے کہا کہ قائد اعظم صاحب کا واقعہ ہے, اس کی بھی تحقیقات ہونی, بالکل صحیح کہا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور کیوں ایمبولنس جو دستیاب نہیں تھی, اور تمام واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات میں ہم آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے ہزاروں واقعات ایسے ہیں. فہمیدہ صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں. فہمیدہ صاحبہ, جب اگر ایمبولنس کی بات کرتے ہیں تو جب 74-75 سالوں سے ایک بات آج تک نہیں ہو سکی سارٹ آؤٹ کے اصل وجوہات کیا تھی, تو پھر اب یہ تو صرف ابھی 12 سال کا واقعہ ہے. جی فہمیدہ صاحبہ, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی جی
میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ قائد اعظم کے ایمبولینس کی بات کی گئی اس پروگرام میں، تو اگر اس ایمبولینس کا آج تک اس کے حقائق سامنے نہیں آ سکے تو بلدیہ فیکٹری تو پھر ابھی صرف 12 سال ہوئے، یہ تو 75 سالوں پہلے اور بانی پاکستان کے حوالے سے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس کے حقائق سامنے نہیں آئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر سانحہ فیکٹری کا، بلدیہ فیکٹری کا حقائق سامنے آ جائے؟ اسماعیلہ، آپ کی آواز مجھے نا پراپر نہیں آ رہی ہے، آپ کی بات میں پراپر نہیں سن پا رہی، ایک لائن مجھے سمجھ میں آئی ہے، باقی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ جی، جو لائن آپ کو سمجھ میں آئی ہے آپ اس پہ بتا دیجئے۔ تو آپ نے مجھ سے یہی کہا کہ جو یہ آج ہم قائد اعظم کی برسی پر پاکستان کی سچویشن دیکھتے ہیں اور یہ جو پرسانِ حال کوئی نہیں ہے، اور جو اس وقت ہمارے سیاستدان جو ایک دوسرے کے خلاف سیاسی بیان بازیوں میں لگے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی وہ نہیں ہے، اور آج جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو سانحہ بلدیہ ٹاؤن کی آپ جی سانحہ بلدیہ فیکٹری، جی تو یہ جو بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کس قدر افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں سب پتا تھا کہ ہوا کیا تھا۔ اس کی جو جے آئی ڈی آ گئی اس کے سامنے بھی جو سچویشن تھی وہ ہمارے سامنے آئی ہے، اور چونکہ ایک سٹوری میں نے کور کی تھی تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ بہت بہت بری جو ہے وہ صورتحال تھی۔ اور دوسری بات وہ یہی ہے کہ جہاں پہ بھی جو تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے اور جہاں پر بھی ایویڈنس لیک کرتے ہیں اور جیسا ہمارا عدالتی نظام ہے تو اس کے بارے میں ہم سب کو ہی پتہ ہے۔ جو آپ بتائیں کہ اس میں جتنی ناقص تفتیش کی گئی تھی اور کس قدر افسوسناک یہ واقعہ ہے، کتنا انسانیت سے گرا ہوا یہ واقعہ تھا، اور اس کے اندر جو ہے ملزمان کو سزا دی گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپیلیں ہو گئیں، سارا مطلب یہ ایک پروسیس جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ تو بہرحال بالکل فہمیدہ صاحبہ، اور جب میری ایک اسی طرح کی ایک فیملی سے بات چیت ہوئی تھی میرے پروگرام میں، تو والدہ جن کا بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی اس واقعے میں، ان کی والدہ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا، جب میں نے کہا کہ آپ نے مطلب میت کو جب ریسیو کیا تو کہنے لگے کہ ان کی حالت میت آپ اسے نہیں کہہ سکتے، وہ ہمیں شاپنگ بیگ میں کچھ ہڈیاں اور کچھ اعضاء تھے جو ہمیں دیے گئے تھے۔ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی خاندان کے فیملی کو اگر اس طرح سے کوئی چیز موصول ہوتی ہے تو وہ کیا اس کی حالت ہوتی ہے، اور کیا مطلب یہ ناقابل بیان وہ فیلنگز تھی جو وہاں پہ جو کچھ دیکھا ہم لوگوں نے اور جو کچھ ہم لوگوں نے کور کیا۔ بہت شکریہ فہمیدہ یوسفی صاحبہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سلیم سچوانی صاحب، اس طرح کے واقعات، آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے، آگ لگنے کا واقعہ شاہ فیصل ٹاؤن میں ہوا ہے، 3 منزلہ عمارت کے نیچے ایک دکان تھی ٹائر اور آئل کی، اور وہاں پہ پیٹرول بھی شاید کچھ غیر قانونی رکھا ہوا تھا، اس میں آگ لگی ہے، اور اس میں اب تک ایک شخص جاں بحق ہوا ہے جبکہ ایک زخمی ہے، لیکن اس پہ قابو پا لیا گیا۔ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ کوئی بھی ایسا قانون یا کوئی ایسی چیز نہیں بناتی کہ اس طرح کے واقعات پہ کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھیں، قوانین تو بہت موجود ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں کہ بیرون ممالک میں جو پراپرٹیاں بنی ہے وہ بھی خلاف قانون بنی ہے۔ آج جو عوام کی اکنامیکل پوزیشن ڈاؤن کی گئی ہے، جان بوجھ کے ڈاؤن کی گئی ہے تاکہ وہ ہماری معدنیات لوٹی جا سکیں، اور ملک میں لوگ بدحال ہوں گے تو نیچرلی بات ہے وہ اپنے ہی مسائل میں الجھے ہوں گے اور کوئی احتجاج کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے جب حکمراں طبقہ پیدا کرتا ہے تو اس کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی کہ کہیں پہ لوگ جلتے ہیں، کہیں پہ لوگ مرتے ہیں، کہیں پہ لوگ ڈوبتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہے، تو وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے، وہ صرف اپنے آپ کو بنانے میں لگے ہوئے، ملک و قوم کی ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں جب سے یہ آئے تب سے آپ کو ایک بھی ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ملے گا، ایک بھی ایسا کوئی کام شروع ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا جو ان فیوچر مستقبل میں پاکستان کی اکنامی کو بہتر کر سکے، ان فیوچر پاکستان کے عوام کی کو معاشی حالت بہتر کر سکے۔ تو اس طرح کے حکمرانوں سے ہم کچھ امید نہیں کر سکتے۔ فارم 47 کے جو امیدوار قوم کے اوپر مسلط کیے گئے، اور سب سے پہلے میں آپ کے اس پروگرام کی توسط میں اپنے تمام وکلاء برادری سے اپیل کروں گا کہ 180 دن میں جو یہ فیصلے ہونے چاہیے تھے الیکشن ٹریبیونلز کے، وہ ابھی تک نہیں ہوئے اور 180 دن گزر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک پٹیشن دائر کریں سپریم کورٹ میں کہ
یہ جو فارم 47 والے جنہوں نے ابھی تک فارم 45 جو عوام کے ہوتے ہیں وہ مہیا نہیں کیا عدالتوں میں، تو ان سے ووٹنگ کا حق لے لیا جائے. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی قانون سازی کے اندر ووٹ ڈالیں. ان سے یہ حق لے لیا جائے، اس کے اوپر پٹیشن ڈالیں، اور یہ ضروری ہے ووٹ. ورنہ یہ فارم 47 والے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کی لوٹ مار کو بڑھانے کے لیے ایسے ایسے قوانین لے آئیں گے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں، میں ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ میں علماء کرام سے بھی اپیل کروں گا، انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ختم نبوت کے قانون کے لیے، ان کو سلام ہے اس سلسلے میں. اب مگر یہ خلاف نبوت جو قانون انہوں نے بنایا ہے، اس کے اوپر بھی ان کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. یہ نبوت کے خلاف قوانین پاس نہیں ہونے چاہیے مملکت خدا پاکستان میں. کرن صاحبہ، میری آواز اگر آپ تک پہنچی، اب ہمیں پھر اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بجلی مزید پھر مہنگی کر دی گئی ہے، 1 روپے 75 پیسے فی یونٹ بڑھا دیا گیا ہے. تو ابھی آئی ایم ایف نے جو ہے وہ پنجاب میں جو ریلیف مل رہا تھا 14 روپے کا، وہ بھی ختم کروا دیا. اب یہاں پہ پھر مزید تقریباً 2.25 روپے پھر بڑھا دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت خود اپنے ہی جسے کہنا چاہیے جو پالیسیز ہیں ان میں خود جکڑی جا رہی ہے؟ حکومت کیا کرے، اس لیے کہ 2018 میں جو آروز کا الیکشن ہوا تھا اس کے نتیجے میں ایک انتہائی نااہل حکومت قائم ہوئی تھی، جس کے بعد سے پاکستان شدید معاشی بحران کا شکار ہوتا چلا گیا. کبھی آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتے ہیں، کبھی معاہدہ توڑتے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کو کوئی خط لکھ دیتے ہیں. کرن مسعود صاحبہ، آپ بھی تو اس حکومت کا حصہ تھی، 2 وزراء تھے آپ کے. ہاں، لیکن جب ہم نے ریئلائز کیا کہ پاکستان کی معیشت کا ان لوگوں نے بالکل محترمہ 3.5 سال بعد آپ نے ریزائن کیا. بالکل ایسا ہی ہے. 3.25 سال کی تو حکومت ہی تھی، کتنا ٹائم لگ گیا آپ کو؟ دیر آئی درست آئی. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ کہ اب ٹائم تو لگے گا سنبھلنے میں، ظاہر ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو بجلی 75 روپے فی یونٹ چلی گئی ہے، تو اس پر کوئی ایکشن لینے کا ہے آپ کا؟ کوئی کچھ اسمبلی میں کوئی آواز اٹھائیں گی یا کوئی عملی اقدامات کریں گے آپ؟ ہم مستقل اقدامات کر رہے ہیں. ہم نے وزیر اعظم سے بارہا ہمارے لیڈرشپ نے ملاقاتیں کی ہیں. ہم نے کے الیکٹرک سے ملاقات کی. ہم آئی پی پیز کے خلاف ایک مؤثر آواز بن کے ابھرے ہیں. جب تک آئی پی پیز کا مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا، جب تک بجلی اسی طرح مہنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آئی پی پیز کا مسئلہ جب تک نہیں ریزالو ہوگا، اسی طرح جو بجلی ہے وہ مہنگی ہوتی رہے گی. کرن مسعود صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا موقف آ گیا. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بات کر رہے تھے آئی پی پیز جب تک ختم نہیں ہوگی، آئی پی پیز کا معاملہ جب تک نہیں سلجھے گا، تب تک عوام کو مسائل کا سامنا رہے گا. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید 100 روپے فی یونٹ سے بھی آگے بجلی کا بل چلا جائے. تو ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اقبال اڈوانی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، پاکستان بزنس گروپ سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم اقبال اڈوانی صاحب. وعلیکم السلام. اقبال صاحب، کیا سن رہے ہیں؟ یہ پھر 1 روپے 75 پیسے بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور 3 مہینے کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں عوام پھر بجلی کا بل بھرے گی اپنے استعمال سے کہیں زیادہ. تو کچھ اس کا حل بھی نکلے گا یا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں، حل تو اسی صورت میں نکلے گا کہ کچھ عمل کیا جائے گا، کچھ اس کے اوپر کام کیا جائے گا. کام تو کیا نہیں جا رہا. آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہے اس کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ عام آدمی پہ بس بوجھ جائے. کیونکہ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بجلی جو مفت دی جا رہی ہے یا بجلی چوری کی جا رہی ہے، اس پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ آئی ایم ایف نے تو اب اس پہ اٹھا دیا ہے سوال. اس سے تو کہا کہ اب کوئی ریلیف نہیں ملے گا 14 روپے کا. نہیں، ریلیف اس صورت میں مل سکتا ہے کہ یہ اپنے اخراجات کم کریں، اپنی بجلی مفت جو مل رہی ہے اس کو ختم کریں تو آٹومیٹکلی کاسٹ نیچے آ جائے گی. کیسر بغدادی صاحب نے تو حقائق سے پردہ اٹھا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے، اسی لیے تو انہوں نے ریزائن کیا تھا. انہوں نے کہا تھا حکومت جو ہے وہ اپنے اخراجات تو کم کر نہیں رہی ہے، بلکہ 101 سے لے کے 16 تک کے جو ملازمین ہیں ان کو باہر کر رہی ہے، اس لیے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا.
تو یہی بات ہے نا, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ حکومت میں ہے. حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کر رہی, بجلی چوری کو روک نہیں رہی کیونکہ اس میں بھی ان کے انوالومنٹ ہے. جو مراد دی جا رہی ہے ان کے سب منسٹروں کو اور باقی بیوروکریسی کو, وہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. الیکٹرک کے بل, الیکٹرک ان کو فری ہے. تو یہ سب چیزیں جب تک ختم نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ تو حل ہوگا نہیں. IMF تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے, کھڑی ہے. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں جو ہم نے کمٹمنٹ کیا اس کو پورا کرو. ان کی طرف سے یہ تھوڑی منع ہے کہ بھائی جو آپ مفت میں بجلی لے رہے ہو وہ ختم نہیں کرو. آپ ختم کریں. جب تک حکومت کے لوگوں کو مراد ختم نہیں کی جائے گی, ان کے الیکٹرک کے بل ان کو معاف ہیں, جو الیکٹرک ان کو فری میں دی جا رہی ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. وزیر اعظم صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ نہ میں تنخواہ لیتا ہوں نہ میری کابینہ تنخواہ لیتی ہے, سب صرف پاکستان کی محبت میں کام کر رہے ہیں. دیکھیں تنخواہ پرابلم ہی نہیں ہے, تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں. اگر آپ اسٹڈی کریں اور ڈیٹیل نکالیں تو تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی یہ مراد لیتے ہیں. پرابلم ایکچوئل مراد سے ہے, تنخواہ سے نہیں ہے. تنخواہ یہ لیں, مراد چھوڑ دیں, پروٹوکول لینا چھوڑ دیں, مراد چھوڑ دیں. اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے جو انہوں نے مراد لی ہوئی ہے, ان کے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے دو تو کتنی سیکیورٹی تو ان کو جاتی ہے لانے اور لینے میں. تو یہ مراد اور یہ پروٹوکول یہ سب چیزیں چھوڑیں, تب بھی پاکستان کا پرابلم سالو ہوگا. دنیا کا مسئلہ کیا ہے, دنیا نہ پاکستان کے ساتھ کوئی آپ کو تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ اخراجات تو آپ کی گورنمنٹ کے ہیں, آپ کے لوگوں کے ہیں. ہمارے منسٹر تو اپنا لنچ بھی خود لاتے ہیں, سائیکلوں میں جاتے ہیں اور آتے ہیں, وہاں کے پرائم منسٹر. اور ہمارے پرائم منسٹر کو اگر کہیں چاہ رہے ہوتے ہیں ہمارے منسٹر تو بارش ہو جاتی ہے تو ان کو بارش کے لیے امبریلا کھولنے کے لیے, چھتری کھولنے کے لیے بھی ایک آدمی ہوتا ہے, اور وہ آدمی بھی مراد لے رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے اخراجات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی بارش ہو جائے گی, کہیں جا رہے ہوگا ہمارا پرائم منسٹر یا کوئی بھی منسٹر, تو اس کو چھتری, اگر بارش ہو جائے گی تو اس کی چھتری کھولنے کے لیے بھی بندہ ہوگا. تو اس طرح کے اخراجات یہ کر رہے ہیں تو کیسے چلے گا ملک؟ بتائیں. اچھا, جب بھی سندھ حکومت کے کسی نمائندے سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے, بارش دیکھیں ہوئی بھی, کہیں پانی جمع نہیں ہوا اور سڑکیں تھوڑی ٹوٹ پھوٹ گئی لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گی. سندھ کے جو صوبائی وزیر ہیں, وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی جو سازش ہے وہ کی جا رہی ہے سندھ حکومت کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف, اور حکومت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں, ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہی. آپ کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, مجھے بتائیں کراچی کی ایک سڑک تو آپ مجھے بتائیں جو قائم ہو. گلی گلی میں گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے, ہر گلی میں کھڈا ہے, ہر گلی میں ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے. اس میں کون سازش کر رہا ہے؟ آپ کو کام کرنے سے کوئی روک رہا ہے؟ سڑکیں بنتی ہیں 2-4 کچھ دنوں میں ٹوٹ جاتی ہیں, اس میں کون سازش کر رہا ہے؟ آپ کام کریں گے نظر آئے گا. مجھے بتائیں پورے کراچی جو کیپٹل ہے سندھ کا کیپٹل ہے, وہ سب سے زیادہ ریوینیو یہاں سے جمع ہو رہا ہے. پوری مطلب پاکستان میں سب سے زیادہ ریوینیو یہاں جمع ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان کو چلاتا کراچی ہے. کراچی کی ایک سڑک تو مجھے بتائیں جو قائم ہو دائم ہو. ہر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, گلی گلی میں گٹر کے ڈھکنے کھلے ہوئے ہیں. بارش تو چلے 4 مہینہ 3 مہینہ آ رہا ہے, سڑکیں تو پورا سال ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی ہیں. کون سی سڑک آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے ہیں, یہ خود اپنے آپ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. باقی سازش کہاں سے ہے؟ ان کو کسی نے منع کیا ہے روڈ بنانے سے, سڑکیں بنانے سے, ہاں لو اینڈ آرڈر صحیح کرنے سے؟ ہر جگہ پہ ڈکیتی, ہر جگہ پہ چوری, اس سے یہ کہاں سے سازش ہو گئی؟ ان کا لو اینڈ آرڈر کہاں ہے؟ ان کا لو اینڈ آرڈر نہیں ہے, پولیس کہاں ہوتی ہے؟ تو مطلب کون سازش کر رہا ہے؟ مجھے بتائیں. ایک سڑک تو کمپلیٹ نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا سلیم سچانی صاحب بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ایڈوانی صاحب, ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سلیم صاحب, جب ہمارے ٹاؤن چیئرمین وغیرہ سے کسی سے بات ہوتی ہے یا وہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ تو ہمیں ملتا ہے, ہمارے فنڈز جو ہمیں ملتے ہیں پر منتھ, اور اس میں سے 4,80,000 جو ہے وہ ہماری سیلری میں نکل جاتا ہے جو ہمارے ملازمین ہیں. تو ہم کیسے ترقیاتی کام کریں؟ تو میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں, آپ کے بھی ظاہر ہے ٹاؤن چیئرمین وغیرہ ہوں گے, کہ جو ملازمین جو آپ اماؤنٹ بتائیں یو سی سی کے چیئرمین کو ملتا, تو اب اس میں کچھ اضافہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اضافہ بھی کر دیا گیا. تو اگر یہ جو ملازمین جن کو یہ سیلریز دے رہے ہیں, تنخواہ دے رہے ہیں, تو پورا مہینہ کوئی کام تو کرتے ہوں گے یا بیٹھ کے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں؟ جی, وہ برتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے جو آتے ہیں لوگ بنوانے کے لیے, ان سے اوپر تلے کی آمدنی لے کے اپنے انکم میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی جو ایڈوانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی, مراعتیں آپ دیکھیں 5,032 ارب کی مراعتیں تو آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان
لے رہی تھی، اب اس کے اندر 700 ارب کا موجودہ گورنمنٹ میں مزید اضافہ کر دیا۔ اگر یہ مراتب آپ ختم کر دیں تو آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آئی ایم ایف سے آپ جو قرضہ لینے کے لیے جا رہے ہو 5 ارب 6 ارب ڈالر لینے کے لیے جا رہے ہو، اور جس کو آپ حساب کریں تو 20 ارب ڈالر سے زیادہ کی مراتب ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیٹرولیم کی مد میں آپ دیکھ لیں جس طریقے سے پاکستان کی اکنومی کو امپورٹ کرنے والی ملکوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے کمیشن جو ہیں وہ ڈائریکٹ سے ڈائریکٹ بیرونی ممالک چلے جائے اور عوام یہاں پستی رہے۔ صاحب ہم تو بچپن سے یہی پڑھتے آئے، یہی سنتے آئے کہ پاکستان وسائل سے بھرپور ملک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر جگہ بکھری پڑی ہیں، اور 4 موسم، سب سے بڑھ کے موسم، یہاں کے پھل، یہاں کی زمین، پہاڑ ہے، سمندر ہے، مطلب اور میدانی علاقہ بھی ہے، ہر طرح کا اللہ تعالیٰ نے نعمت۔ کیوں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہمیں اچھی لیڈرشپ ملتی، یا ہمارے لیڈرز کو نہیں یہ وسائل نظر نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا، اچھے لیڈرز کے ساتھ میں اس ملک کے اندر میں کیا کام کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے لیے ایمبولینس دستیاب نہیں تھی، لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، منور سروردی صاحب کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ اب 71 کے اندر دیکھیں تو جنہوں نے 71 کے ملک کو 2 لگ کیا تھا ان کو پرچم میں لپیٹ کے جو ہے قبرستان میں دفن کیا گیا سلامیاں دے کے۔ تو اس طریقے سے جب ہم ہمارے جو طاقتور حلقے اپنی پالیسیاں رکھیں گے تو ملک کو آگے لے جانے والی پالیسیاں نہیں ہے بلکہ بیرونی ممالک کے اشاروں پر کام کرنے والی پالیسیاں ہیں۔ آج بھی بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں سے ہماری معدنیات نکالی جا رہی ہے، اور وہاں پہ کوئی جا کے چیک ان بیلنس نہیں ہے کہ وہ کیا نکال رہے ہیں، کیا لے جا رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے، ملک و قوم کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جب ملک لٹ رہا ہوتا ہے، جب ملک کو لوٹا جا رہا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں سے، اور طاقتور حلقے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس لوٹ مار کے اندر، تو آپ بتائیں وہ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ اقبال اڈوانی صاحب، ابھی جو اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 78,000 تک بھی اس کے پوائنٹس جا رہے ہیں، لیکن آج بڑی مندی رہی، تو معیشت کے جو اشاریے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی صورت بہتری کی جانب جا رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت جب بھی کوئی پریس کانفرنس کرتی ہے، جب بھی ان کی بات چیت ہوتی ہے، میڈیا کے سامنے آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ حکومت جو ملک ہے وہ تو بڑی بہتری کی جانب گامزن ہے، کچھ اشاریے ہیں ایسے؟ دیکھیں، ملک بہتری کی طرف گامزن ہے تو بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے آپ کے یہاں؟ آپ کے یہاں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اگر آپ کا ملک ترقی کر رہی ہے تو بے روزگار کیوں نہیں مل رہا؟ اگر آپ کے یہاں یہ آپ دیکھیں ان 5 کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کو نظر آ جاتا ہے، بس بے روزگاری دن بہ دن بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، بزنس مین پاکستان میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بزنس مین روز پاکستان سے باہر جا رہا ہے، ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر چلی گئی، باہر سے کوئی بندہ پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے آ نہیں رہا، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں اکنومیکلی حالات پاکستان کے اچھے ہو رہے ہیں؟ آپ کو کچھ نظر تو آنا چاہیے، ایک چیز تو نظر نہیں آ رہی، ان کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ باقی رہا اسٹاک ایکسچینج، تو دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کا تو پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کبھی بڑھتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، لیکن جب بڑھ بھی رہی ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کو مجھے نہیں نظر آتا کہ پاکستان میں کوئی چینج آ رہی ہو۔ جب تک آپ روزگار جنریٹ نہیں کریں گے اپنے ملک، ہمارے ملک میں روزگار نہیں ہوگا، اور عام آدمی کی پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے، جتنی انکم ہے اس سے کئی زیادہ اس کے اخراجات ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے؟ اگر دیکھیں مہنگائی، ہم زیادہ مہنگائی کیوں کاؤنٹ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کی انکم نہیں ہے، انکم ہے نہیں، خریداری لوگ کر نہیں سکتے، جو جتنا کماتا ہے 15 تاریخ کو اس کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تنخواہ اس کی 15-20 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارے یہاں وزیر کہہ رہے ہیں ملک کے حالات اچھے ہو رہے ہیں۔ کسی ایک سیکٹر میں تو پاکستان اچھا جا رہا ہو مجھے آپ بتائیں؟ یہ باتوں کی حد تک تو سب چیزیں صحیح ہیں، باقی گراؤنڈ پہ نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اقبال صاحب، آج شاہد خاقان عباسی نے بڑا سخت بیان دے دیا، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے اسلام آباد میں عوام کے فری اسمبلی کے آئینی حق کو ختم کر دیا ہے، کیوں یہ کالے قوانین بنائے جا رہے ہیں؟ جو اسلام آباد کی صورتحال رہی اس پہ خاقان صاحب نے کہا سیاسی صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے اڈوانی صاحب؟ دیکھیں، سیاسی صورتحال جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کالے قانون بن رہے ہیں، دیکھیں کافی چیزیں تو حکومت کے خود کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، حکومت کو بھی نہیں پتا۔ جس طرح سے پارلیمنٹ میں سے لوگوں کو لے کر چلے گئے تو یہ کس کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ ہم لوگ بات کو گھما پھرا کے کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے، یہ حکومت نہیں چلا رہی، حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، پہلے ہم اس چیز کو مان لیں، اور جب تک ہم اس چیز کو مانیں گے نہیں تو ہم صرف ڈیبیٹ کرتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے،
اور ہم کو بھی سب کو پتا ہے کہ حکومت کون چلا رہا ہے. حکومت کوئی اور چلا رہا ہے, یہ صرف اپنی مراد اور اپنے بینیفٹس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو اپنے کیس ختم کرنے ہیں, اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس لیے یہ لوگ بیٹھے ہیں. ان کو خود کو بھی پتا ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ان کے نام کی, ان کے صرف نام ہے, حکومت یہ لوگ نہیں کر رہے اور یہ اپنے فائدے کے. جی اڈوانی صاحب, آپ کیونکہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, ظاہر ہے بزنس گروپ سے آپ کا تعلق بھی ہے, ملک میں جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کے بارے میں ضرور کچھ آخر میں فرما دیجئے. کیا کچھ مسائل کا حل نکل سکتا ہے, کوئی حکومت کو تجویز دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, مسائل کا حل سب سے پہلے, اگر آپ چاہتے ہیں اکنومیکلی حالات صحیح ہوں تو کم سے کم جو بزنس مین پاکستان سے جا رہا ہے, بھاگ رہا ہے, کسی کے اوپر کیس بنا دیے جاتے ہیں, تنگ کیا جاتا ہے, بزنس نہیں کرنے دیا جا رہا, نئے نئے ٹیکسز لگ رہے ہیں, جب تک آپ اپنے بزنس مین کو سپورٹ نہیں کرو گے, اپنے بزنس مین کو نہیں سپورٹ کرو گے تو پاکستان میں روزگار نہیں آئے گا, پاکستان اکنومیکلی ترقی نہیں کرے گا. ہمارے یہاں کیا پرابلم چل رہی ہے کہ پوری دنیا میں جا کے ہم لوگ انویسٹر کو بولنے کہ ہمارے ملک میں آؤ, پوری دنیا کے بزنس مین کو بولتے ہیں پاکستان میں آؤ. بزنس مین, پاکستان کا بزنس مین جا رہا ہے, اس کو ہم روک نہیں رہے. ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر اور آپ کا فائنانس منسٹر جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں, اور فورن منسٹر, اور سب کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں, اور ان کی خود کی انویسٹمنٹ باہر ہے. تو جب تک پاکستان میں یہ قانون نہیں بنے گا کہ ہر آدمی جو گورنمنٹ سے جس کا تعلق ہے وہ تو اول بزنس کرے گا نہیں, اور جس کے باہر بزنس ہے ان کو تو کبھی آپ منسٹر یا کوئی کچھ بھی عہدہ دینا ہی نہیں چاہیے. اور سب سے بڑی بات, جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے تو وہ اسمبلی میں کبھی ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, جن کا بزنس باہر ہے, وہ ہمارے پاکستان کے بارے میں کیا سوچیں گے. بالکل, بڑی اچھی بات کی اقبال اڈوانی صاحب نے. سلیم صاحب, آپ یقیناً اتفاق کریں گے, آپ نے بھی اس پہ بڑا کام کیا ہے یہ ڈیول نیشنلٹی پہ. دیکھیں, ڈیول نیشنلٹی پہ تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ جو بھی قوانین بنے ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, مگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ڈیول نیشنل جن کے پاس نہیں بھی ہے ان کے بھی مفادات تو باہر ہیں, ان کے بزنسز باہر ہیں, جو یہاں سے وہ لوٹ کا مال لے کے جا رہے ہیں, کس طریقے سے جا رہا ہے. ابھی آپ کے سامنے جو اس وقت ملک جو چل رہا ہے مکمل طور پر بیرون ممالک میں رہنے والے جو ریمیٹنس بیچتے ہیں اس کے اوپر چل رہا ہے, اوورسیز پاکستانی کے ریمیٹنس پہ چل رہا ہے, اور وہ بھی یہ لوٹ کے واپس کک بیک کی صورت میں لے کے جا رہے ہیں. اور جو ہمارا پیٹرول امپورٹ ہو رہا ہے اس کی بھی کک بیک کی صورت میں ان کے اکاؤنٹوں میں جو پیسے جائیں گے, گیس پاکستان میں موجود ہے, گیس نہیں عوام کو مہیا کی جائے گی. تو کہہ رہے ہیں گیس بہت کم ہے, کیونکہ NLG, وہی میں بتا رہا ہوں, کیونکہ NLG کی صورت میں جب امپورٹ کریں گے تو ان کی کک بیک ڈائریکٹ بیرون ممالک میں چلی جائے گی, یہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں پڑے گا. اور جو ملک کے لوگوں کو اگر فیسلٹی ملے گی, ملک میں ایٹمی ٹیکنالوجی موجود ہے, ملک کے اندر میں تھرکل ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے. ملک میں ونڈز کی جو ہے وہ سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, نہیں اٹھانا. ملک میں ہم واٹر ٹیکنالوجی جو ہے اس سے ہم ہائیڈرو پاور سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. تو کیوں اٹھائیں گے یہ؟ کیونکہ ان کی نیتیں ملک کو آگے لے جانے کی ہے ہی نہیں. یہ ہے ملک دشمن لوگ جن کو مسلط کیا گیا. پھر وہ کہوں گا جو ان کو لاہنا والے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک دشمن نہیں ہے اور وہ ملک کے دوست ہیں, ملک کے خیر خواہ ہیں, تو وہ غلط فہمیوں میں ہیں. وہ ملک سے دشمنی نبھا رہے ہیں, وہ ملک کو قوم پاکستان کے دفاع کو کمزور کر رہے ہیں, پاکستانی قوم کو کمزور کر رہے ہیں, پاکستانی عوام کو کمزور کر رہے ہیں. وہ آج ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہزاروں جو ہمارے غزہ کے اندر مسلمان بھائی مارے جا رہے ہیں ان کو ہم ہاتھ روک سکیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط ملک ہے. ہم کہاں سے مضبوط ہے؟ کشمیر کے اندر میں آپ دیکھ لیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے. کشمیر کے اوپر سودے بازی کے لیے ہمارے سابق آرمی چیف صاحب تیار ہو گئے تھے, کس نے ان کے اوپر کارروائی کی؟ لیکن آپ کے دور حکومت میں تو کشمیر پہ وہ ایلیگیشن لگ گیا تھا. کشمیر پہ ایلیگیشن لگا تھا, کشمیر سے انڈیا سے تجارتی تعلقات منتقل کر دیے گئے تھے. اور مودی کے خلاف جتنا اویئرنیس پوری دنیا میں عمران خان صاحب نے لوگوں کو دی کہ وہ کون سا ان کا علاقہ ہے وہاں کا کسائی ہے, وہ تو پوری دنیا میں اس نے ان کو فیمس کیا کہ یہ کسائی جو انڈیا پہ مسلط ہے وہ ایک دہشت گرد شخص ہے. تو جتنا کام خان صاحب نے کیا اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں, بات کی آزاد کشمیر کی متنازع حیثیت تو آپ کے دور حکومت میں وہ ہو گئی تھی. اسی وجہ سے تو ان سے منتقل کیے گئے نا, تعلقات ختم کیے گئے. جو ان کی ایئر لائن جاتی تھی اس پہ پابندی لگا دی گئی کہ یہاں سے ان کی کوئی بھی ایئر لائن پاکستان کے اوپر سے نہیں جائے گی, ان سے کوئی تجارتی تعلقات نہیں رکھے جائیں گے. جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت تک تجارتی تعلقات منقطع تھے, اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر خان صاحب قائم تھے.
اور لاسٹ یہ ہے کہ میں ان طاقتور حلقوں سے کہوں گا کہ وہ مسلمان بنے، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں، پاکستان کی عوام کے لیے سوچیں، ورنہ آخرت میں جو حال ہونا ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے، وہ سب کے سامنے۔ بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، اور بہت شکریہ فہمیدہ یوسفی صاحبہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ کرن مسعود صاحبہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ اقبال اڈوانی صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، ہر روز ہر دن اس پاکستان کی عوام کو ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ اسی انتظار میں ہے کہ پتہ نہیں کب اسے ریلیف ملے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔